Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel नावल बाय अरीज शाह। फ्रेंड्स, हम अपने नावल द बीस्ट की आज 6th एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बात लेकर बाहर निकलो, भूख से मेरी जान निकल रही है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया तुम्हारे चक्कर में कि जब मेरी बेगम शरीफ की आंखें खुलेंगी तब वो कुछ खाएंगी और मैं भी कुछ खा लूँगा। लेकिन नहीं, मेरी बेगम ने तो जैसे सोने के आज रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो इसे वॉशरूम के अंदर जाने का इशारा करते हुए खुद ही बड़बड़ाते हुए टेबल पर खाना लगाने लगा। अर्शी भी उसके इशारे पर फ़ौरन ही वॉशरूम में जा चुकी थी, लेकिन उसने बातों ही बातों में तायम्मी का जिक्र क्यों किया और उसे कैसे पता कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो कुछ कंफ्यूज थी। आर्यन ने खुद ही वार्डरोब से उसके लिए कपड़े निकाले और बाहर दरवाजे के करीब रख कर उसे बताया। वो बाहर निकली तो वो खाना लगा चुका था। उसे जल्दी आने का इशारा किया। आर्यन ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। डार्क ब्लू सूट में वो किसी हूर से कम नहीं लग रही थी। आर्यन मुस्कुराया। ये वही रंग था जब उसने पहली बार उसे देखा था। वो मुस्कुरा कर उठा और उसके पास आया। यार, मैं रात से कितनी बार तुम्हें अपनी मोहब्बत का बता चुका हूँ, मजाल है जो तुमने एक बार मुझे एहसास भी दिलाया हो। वो शिकवा भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला। अर्शफा को लगा वो उससे खफा हो रहा है। वो मुड़कर जाने लगा तो अर्शिफा ने उसको शर्ट से थाम लिया और मुस्कुराहट दबाकर उसकी तरफ मोड़ा, जबकि अर्शिफा उसे नाराज़ सोचकर हाथ से कुछ इशारा करने लगी। आर्यन कहका लगाकर उसे अपनी बाहों में ले चुका था। परेशान मत हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वो इसके हाथों को चूमता हुआ मुस्कुराया। तुम तो अपने इशारों से मुझे सारी बातें समझा लोगी, लेकिन मेरी इशारे कब समझोगी। वो उसे टेबल की तरफ ले जाते हुए मुस्कुराकर बोला और अपने हाथ से नवाला बनाकर उसके मुंह के करीब लाया। अर्शिफा ने हाथ और सर के इशारे से बताया था कि वो इसे बहुत अच्छी तरह से समझ गई है। वो एक बार फिर से कहका लगाकर उठा। एक ही रात में इतने अच्छे से समझ गई, मतलब कि आगे और भी मज़ा आएगा। और अब फिर से शरारती हुआ। अर्शवा ने उसके सीने पर हाथ मारकर उसे खुद से दूर किया, जबकि वो कहका लगाए हुए उसे फिर से खाना खिलाने की तरफ मुतवज्जा करने लगा। कैसा रहा तुम्हारा काम? तुमने एक बार भी मुझे फ़ोन नहीं किया। वो उसे शिकवा कर रही थी। तुमने मुझे मिस किया इन 3 दिनों में? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो नज़रें झुका गई। बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों भला तुम्हें मिस करूँगी? तुम कौन सा मेरे बॉयफ्रेंड हो? वो मुंह बनाते हुए बोली। अच्छा, तो इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड की पोस्ट से बर्खास्त कर दिया? वो मुस्कुराया था। मेरी पोस्ट, मेरा बॉयफ्रेंड तो मेरी मर्ज़ी, तुम्हें क्या? उसकी मुस्कुराहट पर वो नज़रें फेरते हुए बोली। अब जब तुम ही मेरी हो तो तुम्हारी मर्ज़ी में कहीं ना कहीं तो मेरी मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। वो भी मुस्कुराकर बोला था। मुझसे बात मत करो, मैं नाराज़ हूँ तुमसे। वो जताने वाले अंदाज में बोली। यार, एक तो तुम नाराज़ बहुत होती हो। वैसे बॉयफ्रेंड की पोस्ट से बर्खास्त क्यों किया गया, ये तो बताओ। उसका ये रूठा रूठा अंदाज उसे बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने मुझे एक बार भी फ़ोन नहीं किया। 3 दिन अपनी बात पर जोर देते हुए बोली। मतलब कि वो इसके फ़ोन ना करने पर उससे खफा थी। जान को ये बात अच्छी लगी। काम बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए तुम्हें फ़ोन नहीं कर सका, लेकिन तुम्हें बहुत मिस किया। सारा टाइम ध्यान तुम पर लगा रहा। इधर तुम मुझे मिस कर रही थी और उधर मैं तुमसे बात ना कर पाने की वजह से परेशान था। लेकिन यहाँ आकर तुमने मुझे खुश कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे इतना मिस कर रही होगी। वो वाकई खुश था। 1 मिनट, तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हें मिस किया? वो हैरान होती पूछने लगी। तुमने ही तो अभी कहा कि मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने तुम्हें मिस किया, ये मैंने कब कहा? मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ौरन ही उसकी गलती फहमी को दूर करते हुए बोली, जिस पर जान फिर से मुस्कुरा दिया था। जहाँ उसकी दिलकश मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत थी, वहीं उसकी सर्द आंखें जाना को कहीं सवाल पूछने पर मजबूर कर देती। जाना को उसकी आंखों से अजीब सा खौफ आता था। उसकी आंखें स्याह काली गहरी थी, जिस जैसे अपने आप में कहीं राज छुपाए हुए हों। जान, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरा मतलब है तुम्हारी फैमिली वगैरह में। वो अपनी नाराज़गी को नज़रअंदाज करते हुए उसके बारे में जानने की कोशिश करने लगी। आखिर सारी ज़िंदगी का साथ था, वो इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। सिर्फ टायर और बाद में तुम हो जाओगी। है, अब मुझे चलना चाहिए, बहुत वक्त हो गया है। वो मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय कहने लगा, जबकि न जाने क्यों जाना को लगा था कि वो उसके सवालों से बचकर कहीं जा रहा है। कैसे हो आर्यन बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? अर्शिफा तो ठीक है ना? तुम दोनों में से कोई ऐसी बात तो नहीं हुई ना? मेरा मतलब है उसकी महरूमी के बारे में। डीएसपी सर वीडियो कॉल पर काफ़ी परेशान लग रहे थे। इस वक्त आर्यन अपने घर की छत पर खड़ा उनसे बात कर रहा था, जबकि और अर्शिफा उसके लिए नीचे चाय बना रही थी। उसने दूसरे ही दिन अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। उसने मना करना चाहा, लेकिन उसका कहना था कि वो अपने घर को खुद संभालेगी।
سر کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے ارشفا سے محبت کرنے سے پہلے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی، یا میں نے آپ سے کبھی کہا ہو اس کے گواہی سے محروم ہونے سے مجھے کوئی فرق پڑتا ہے؟ میں نے اس سے محبت کی سر، اور وہ مجھے اس کی ہر حامی پر ہر خوبی کے ساتھ قبول ہے۔ ہاں، نکاح کے بعد میں وقتی طور پر پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ میرے لیے یہ جھٹکا بہت بڑا تھا۔ پہلے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، اسی لیے وقتی طور پر میں نے تھوڑا شاکڈ ہو گیا تھا میں، لیکن ارشفا میری پہلی اور آخری محبت ہے سر، میں اسے بے پناہ چاہتا ہوں، وہ جیسی بھی ہے مجھے قبول ہے۔ عشرت آنٹی نے مجھے بتایا تھا اس کی محرومی کے بارے میں، لیکن میں اتنی گہرائی سے نہیں جان پایا تھا، اور نہ ہی اس دن میں آنٹی کی باتوں کو ٹھیک سے سمجھ پایا تھا۔ لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں ارشفا کو ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، آپ کی بیٹی چائے پر میرا انتظار کر رہی ہوگی، آج رات کام سے واپس آؤں گا تو آپ کی اس سے بات بھی کروا دوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ ڈی ایس پی سر اب کافی مطمئن ہو چکے تھے۔ نکاح کے فوراً بعد ہی اسے پتہ چل چکا تھا کہ ارشفا بول نہیں سکتی، اور یہ بھی کہ ڈی ایس پی سر کو ان کے سامنے غلط طریقے سے پیش کیا گیا تھا۔ ڈی ایس پی سر واقعی ایک قابل تعریف انسان تھے۔ انہوں نے اپنی آدھی جائیداد ارشفا کے نام کر دی تھی، تاکہ کوئی بھی اسے اس کی محرومی کا طعنہ نہ دے سکے۔ اسے سر نے خود بھی بتایا تھا کہ ارشفا بول نہیں سکتی۔ یہ سن کر تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ساکت رہ گیا تھا کہ نکاح کے بعد اسے یہ بات بتائی گئی ہے، لیکن جب سر نے کہا کہ عشرت تم سے اس بارے میں بات کر چکی ہے، وہ سمجھ چکا تھا کہ عشرت نے نہ صرف ارشفا کے معاملے میں ہی غلط بیانی نہیں کی، بلکہ ان کو بھی ان کی نظروں سے گرانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دے کہ ان کی بیوی نے آخر کیا کیا ہے، لیکن پھر اس نے کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ آج ارشفا کے ساتھ خوشیوں سے شروعات کرنا چاہتا تھا، نہ کہ اسے لوگوں کی بد دعاؤں سے۔ وہ آج پھر باہر آئی تھی، 2 دن کے بعد وہ ہاسٹل واپس جانے والی تھی۔ ارشفا شادی کا سن کر اسے خوشی بھی ہوئی تھی، لیکن اتنی جلدی شادی کا سوچ کر اسے عجیب بھی لگا تھا۔ ایسی کون سی مجبوری تھی کہ یوں اچانک شادی کر دی؟ ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ ویڈیو کال پر اس کا شرمایا شرمایا حسین روپ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے شادی پر جانے کے لیے اپنی ماں سے بھی بات کی تھی، لیکن اس کی ماں نے صرف انکار کر دیا، اور باپ نے انتہائی غصے سے کہا کہ اگر تم سوہم کے ساتھ باہر نہیں جا سکتی تو اپنے دماغ سے یہ سوچ بھی نکال دو کہ ہاسٹل کے علاوہ تمہیں کہیں اور جانے کی اجازت دی جائے گی۔ وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کا باپ اسے دوبارہ کمرے میں بند کر دے، اور وہ اس گھٹن زدہ کمرے سے باہر نہ نکل سکے، اور ویسے بھی اتنی جلدی شادی پر پہنچنا بھی مشکل تھا۔ ارشفا کا شوہر استنبول کا ہی رہنے والا تھا، تو یقیناً انہیں یہیں پر آنا تھا، تو شادی کے بعد اس سے ملاقات بھی کر سکتی تھی، اور وہ اپنی پڑھائی بھی شادی کے بعد ہی پوری کرنے والی تھی۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی کسی سے ملنا چاہتی تھی، بس خاموشی سے اس طرف آ گئی جہاں تاب بخاری بانسری بجاتا تھا۔ یقیناً آج بھی وہ اسی طرف ہوگا۔ اس جگہ پہنچ کر غیر ارادی طور پر وہ تاہ کو ڈھونڈنے لگی۔ آج وہ وہاں نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ عجیب سنسان سی جگہ تھی۔ اس نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے تو بہت دور سے اسے کوئی لڑکی کھڑی نظر آئی، جو عجیب نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے اس طرح سے گھورنے پر عائشہ کو اس کا انداز بہت عجیب لگا تھا، لیکن تھوڑا سا آگے جانے پر ارشفا کو احساس ہوا کہ وہ لڑکی نہیں، لیکن وہ کوئی لڑکا بھی نہیں، بلکہ وہ تو ایک خواجہ سرا تھا۔ وہ اسے کیوں اس طرح سے گھور رہا تھا؟ اچانک ہی عائشہ کو خوف آنے لگا۔ اس کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ عائشہ اس تک پہنچتی وہ غائب ہو گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اچانک اس سے عائشہ کو خوف نے آ گھیرا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ قدم گھر کے لیے اٹھا چکا۔ سر، جس آدمی کا قتل ہوا تھا اس کا تعلق سوہم سے ہے۔ سوہم بھی کافی بدنام ہے، لیکن آج تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، اور نہ ہی قانون کے ہاتھ اس تک پہنچے ہیں۔ ہم لوگ صرف شک ہی کر سکتے ہیں اس بیسٹ کا اگلا شکار سوہم ہو سکتا ہے۔ عمران اسے فون پر بتا رہا تھا۔ ہاں، ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی تفصیلات کے مطابق سوہم کے ساتھ کافی گہرے تعلقات تھے۔ اس کی سوہم بیگ کو خبر کر دو کہ ہو سکتا ہے کہ بیسٹ کا اگلا شکار وہی ہو۔ آریان نے تفصیل سے کہتے ہوئے ایک نظر اپنے کمرے کی طرف ڈالی، جہاں ارشفا آج سرخ رنگ میں اس کی دھڑکن دھڑکا رہی تھی۔ اس وقت وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دماغ اچانک ہی عمران کی باتوں سے بھٹک کر اس کی جانب ہو گیا۔ اس کی بہکتی نظریں اس کے وجود کو طواف کر رہی تھی، جبکہ اسے اپنی طرف متوجہ پا کر ارشفا نظر جھکا گئی۔ آنکھوں میں شرم و حیا اور چہرے پر محبت کی لالی تھی۔ آریان بے ساختہ مسکرا دیا۔ شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن آج بھی وہ اس سے پہلے دن کی طرح شرماتی گھبراتی پھر رہی تھی، اور اس کی یہی ادا آریان کو پسند تھی۔ وہ عمران کی بات سنے بغیر ہی فون کاٹ کر اس کی طرف قدم اٹھانے لگا، جبکہ اسے اپنی طرف بڑھتے پا کر اس کی نظروں کا مطلب سمجھنے لگی تھی۔ اس نے کچن کی طرف دیکھا، جہاں
کوکر پر اس میں دال گلنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ آج وہ اس کے لیے دال چاول بنانے والی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا ذائقہ تو وہ اسے خوب چکھا چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لذت سے وہ واقعی بہت متاثر ہوا تھا، اور اب اپنے سکرپین سے گھر کی حالت کو ایک ہفتے میں ہی نکھار ڈالا تھا۔ یہ گھر واقعی میں اس کا تھا۔ آریان نے پہلے دن ہی کہا تھا یہ گھر تمہارا ہے، اسے تم نے سجانا ہے، اور اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اگلے ہی دن اس نے نہ صرف سیٹنگ کو چینج کر دی بلکہ جو اس کا دل چاہا وہ کیا، جبکہ آریان بھی اپنے گھر میں آنے والی اس چینجز سے بہت خوش تھا۔ اس نے تو گھر کی چابیاں شفا کے حوالے کر دی تھی۔ کبھی اس طرح بھی نظر کرم کر دیجئے حضور، آپ تو اس کے گھر کی یا پھر اس کچن کی ہو کر رہ گئی ہو، میرا تو بالکل ہی خیال نہیں۔ وہ اسے کچن کی طرف دیکھتے پاگل اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں ابھی کیا کیا سوچ رہی تھی کہ آریان نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا۔ فاصلہ مٹ چکا تھا، وہ مکمل مدہوش ہوئے اسے کمر سے تھاپتے ہوئے اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ عائشہ نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا، لیکن آریان نے سارے راستے بند کر دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا، عائشہ نے کچن کی طرف اشارہ کیا اور اسے کسی بھی طرح سے روکنا چاہا۔ آریان نے اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اسے 1 منٹ کا اشارہ کیا، اور پھر 1 منٹ کے اندر ہی کچن سے چولہا بند کر کے اس کے پاس آیا تھا۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا واحد بہانہ بھی سرے سے مٹاتے ہوئے بولا تھا۔ عائشہ نظر جھکا گئی جبکہ وہ اس سے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں لے کر جانے لگا، اسے آرام سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے دوپٹے کو اس سے الگ کر چکا تھا۔ تم صرف نیلے رنگ میں نہیں بلکہ ہر رنگ میں آریان کے دل میں دھڑکن بن کر رہو گی۔ وہ اس کے لبوں کو چھوتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اب اس کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہی تھی۔ سر، ہم صرف آپ کو سیکیورٹی فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ بیسٹ کی لسٹ میں اگلا نام آپ کا ہے۔ اس کے نخرے دکھانے پر آریان نے غصے سے لسٹ اس کے سامنے کی تھی، جس میں اب اگلا نام سوہم بیگ کا لکھا تھا، اور وہ اس سوہم تک اب بہت جلد پہنچ چکے تھے کیونکہ اس کے اچھے تعلقات تھے عاصم مرزا کے ساتھ، اور وہ دونوں بزنس میں پارٹنرز تھے۔ دیکھو، مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا، اور عاصم مرزا کے ساتھ بھی میرے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے۔ میں بس کچھ وقت سے اسے جانتا تھا۔ اس بیسٹ نے میرا نام کیوں لکھا ہے میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے یہ سوہم بھی کوئی اور ہو۔ اس دنیا میں صرف میں ہی سوہم نہیں ہوں، اور مجھے تم لوگوں کی سیکیورٹی کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، سوہم نے حکمرانہ انداز میں کہا تھا، اور اس کا یہی انداز تو آریان کو غصہ چڑھا گیا تھا۔ اس کے ناز نخرے دیکھتے ہوئے آریان کا دل چاہا کہ بیسٹ سے پہلے وہ اسے ختم کر دے۔ ٹھیک ہے سر، جیسی آپ کی مرضی، ہم آپ کو سیکیورٹی فراہم کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، سوہم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بدتمیزی سے باہر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ سر، میں یونیفارم ضروری پہنتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کا غلام ہوں، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اشاروں پر کنٹرول کریں، آریان نے اپنی توہین محسوس کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری مسٹر آریان، مجھے شاید آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن یقین جانے میں وہ نہیں ہوں جس کا نام اس لسٹ میں لکھا ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے سیکیورٹی کی ضرورت نہیں، اس کے سخت لہجے پر سوہم نے معذرت کرتے ہوئے کہا، کیونکہ قانون کے ساتھ بدتمیزی کرنا ترکی جیسے ملک میں کوئی عام بات ہرگز نہیں تھی۔ ہم ایک ضروری کام کے لیے باہر جا رہے ہیں، عائشہ تم گھر پر اکیلی ہو، اپنا خیال رکھنا، اس کی ماں نے ساڑی کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس نے اختصار ماں کے مکمل ڈریسنگ پر ڈالی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کی ماں ایک سیدھی سادی عورت تھی، اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والی، اپنی آپ کو شوہر کے معنی سمجھنے والی، لیکن آج یہ عورت خود کو دنیا کے سامنے اس طرح سے پیش کرتی تھی جس طرح سے اس کا شوہر پسند کرتا تھا۔ اس کے باپ کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی تھی، اور اس کے نانا کے سامنے اس کے دوسرے شوہر نے اس کی شرط رکھی تھی کہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گا، لیکن ان کی شادی کے 1 سال بعد ہی نانا کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے پاس آ گئی، لیکن اس کے رویوں سے یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے چھوٹی عمر سے ہی وہ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ اس کی ماں کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اس کے سوتیلے باپ کو اولاد کی خواہش نہیں تھی، نہ سوتیلی کی نہ سگی کی، اسے تو بس اپنی اس خوبصورت بیوی کو شو پیس بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، جس میں وہ کافی کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کی ماں کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے وہ اسے ہر محفل کی شان بناتا، اسے اپنے ساتھ رکھتا، اسے سب کو دکھاتا تھا کہ کتنے ہی لوگ اس کی ماں کو بے باک نظروں سے دیکھتے، لیکن اس کی ماں کا فرض تھا مسکراتے رہنا کہ کہیں اس کے سوتیلے باپ کے دوستوں کو کوئی بات بری نہ لگ جائے۔ شروع میں وہ اکثر اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتی تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس کی ماں بھی اس ماحول کی عادی ہو گئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی اپنے کمرے میں آ کر سونے کے بجائے کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ ابھی تو یہ دونوں گئے ہیں۔ وہ پریشانی سے دروازے کی طرف آئی، لیکن دروازہ کھولنے پہ سامنے موجود آدمی کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ رات کے 11:30 بجے یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اوپر سے اس وقت اور اکیلے تھی گھر پہ وہ۔ تو کیا تم مجھے مس کر رہی ہو؟ وہ سڑک پر چلتے ہوئے اس سے بات کر رہا تھا، ہاتھ میں ایک چاقو تھا، جبکہ سر پہ
ہودی چڑھائے منہ پر ماسک لگائے ہوئے تھا۔ ارے میں تمہیں مس نہیں کرتی، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا نا۔ پھر سے نخرے دکھانے شروع کر دیے۔ مس نہیں کرتی تو پھر پیار بھی نہیں کرتی ہوگی، جان نے کہا۔ اب یہ میں نے کب کہا؟ جانا کو حیرت ہوئی۔ مطلب تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ جان کے لہجے میں کھنگ تھی۔ اب میں نے یہ بھی نہیں بولا، جانا اترائی۔ تم نہیں، تمہارا لہجہ بولتا ہے جانا، اور بہت پیارا بولتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری طرف جانا بھی مسکرا دی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم چل رہے ہو؟ اس نے اندازہ لگایا تھا۔ ہاں واک کر رہا ہوں یار، جان نے جواب دیا۔ یہ کون سا وقت ہے واک کرنے کا؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 11:30 بجے تھے۔ میں اکثر اس وقت واک کرتا ہوں، شادی کے بعد ہم دونوں مل کر واک پر جایا کریں گے۔ جان نے پھر سے اس کی بولتی بند کر دی۔ جان، تمہیں یقین ہے ہماری شادی ہوگی؟ اور نہ جانے کیا سوچ کر اسے پوچھنے لگی۔ کیوں تمہیں یقین نہیں ہے؟ جان نے کہا۔ مجھے نہیں پتا جان، میری فیملی کو میں خود بھی نہیں جانتی۔ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ لیکن میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، جان نے بے ساختہ کہا۔ کیا تم میری فیملی کو جانتے ہو؟ جانا کو حیرت ہوئی۔ فیملی کی نہیں، تمہاری بات کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے ہماری شادی ہوگی، اور وہ بہت جلد ہوگی۔ اگر میری فیملی نہیں مانی تو جانا نے کہا، تم مان گئی، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ جان مسکرایا، اور جان کے اس بات پر جانا کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا تھا۔ وہ کب سے اسے شادی کی باتیں کر رہی تھی، جبکہ اب تک اس نے اس کے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اب کب مانی؟ وہ مکرنے لگی۔ بہت پہلے، جب تمہیں مجھ سے پیار ہوا۔ جان اس کی بے ساختی پر مسکرایا۔ اور مجھے پیار کب ہوا؟ جانا اتراتے ہوئے پھر پوچھنے لگی۔ جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا، تمہاری آنکھوں میں وہی حیرانگی تھی، بلکہ محبت تھی۔ محبت بھی تمہیں مجھ سے تب ہوئی ہو گئی تھی جب میں نے تمہارے لیے پھول بھیجے، جب میں نے تمہارے لیے وہ کارڈ بھیجا، جب میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ جانا، تمہیں ہی محبت کی تلاش تھی، تم تب سے ہی مجھے ڈھونڈنے لگی تھی۔ تمہیں بہت پہلے مجھ سے محبت ہو گئی تھی، لیکن اب بھی تمہاری طرف سے ہاں کا منتظر ہوں میں۔ بے چینی سے اس کے لمحے کا انتظار کر رہا ہوں جب تم ہاں کہو گی، اور مجھے یقین ہے تم بہت جلد کہنے والی ہو۔ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتا، جانا کو لگا جیسے وہ سامنے کھڑے اس کی چوری کو پکڑ چکا ہو۔ اس نے فون بند کر دیا، جبکہ اس کی اس طرح سے فون بند کرنے پر جان بس مسکرایا اور سامنے دیکھا۔ یہ ہے وہ جگہ، بیسٹ، جاؤ، تمہارا شکار تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں باہر خیال کرتا ہوں، ٹائر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ 2 ہی دن میں ساری معلومات لے کر اسے بتا چکا تھا۔ وہ بالکل صحیح جگہ پر آیا تھا، لیکن یہ اس کے شکار کا اپنا گھر نہیں تھا۔ لیکن بیسٹ کو صرف شکار سے مطلب تھا، جگہ سے نہیں۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ انتہائی غصے سے بولی۔ کیوں؟ تمہیں کسی اور کا انتظار تھا؟ سوہم اگلے ہی لمحے اسے دھکا دیتے ہوئے دروازہ بند کر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے ابھی۔ اور اسی وقت وہ غصے سے چلائی تھی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میرا وہ کام بھی نہیں ہوا جس کے لیے تمہارے باپ کو میں نے تمہاری ماں کو باہر لے جانے کا کہا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ تمہیں نہیں پتا کتنے پاپڑ بیلے ہیں میں نے یہاں تک آنے کے لیے۔ اب تمہا حاصل کر کے ہی میں یہاں سے جاؤں گی۔ تمہاری یہ جنونی آج رات میرے نام، اور بہت شوق ہے نا تمہیں مجھے تھپڑ مارنے کا۔ اب ذرا اس کا حساب بھی دے دو ڈارلنگ۔ وہ اس کی شرٹ کو نوچتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے کس مقصد کو سمجھ چکی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ یہ گھٹیا شخص اسے یہاں بے آبرو کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ دھکا دیتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا، کسی نے اسے پکڑ لیا۔ عائشہ نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ کالی جینس پر کالا جیکٹ، سر پہ ہوڈی، چہرے پہ کالا ماسک۔ اسے پہچاننا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا، لیکن اس نے سوہم کو اس طرح سے دبوچ رکھا تھا کہ وہ ہل تک نہیں پا رہا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سامنے والے کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ اس سے یہ ناممکن سا کام لگا۔ عائشہ کے لیے تو وہ کسی فرشتے سے کم نہیں تھا جو اس کے بے آبرو ہونے سے پہلے پہنچ چکا تھا۔ وہی جس کے لیے تمہیں وارن کیا گیا تھا، وہی ہوں میں اس کے لیے۔ اس آفیسر نے تمہیں بچ کر رہنے کے لیے کہا تھا، تمہیں سیکیورٹی لینی چاہیے تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر تم سیکیورٹی لے بھی لیتے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا جنون تھا، عجیب سی وحشت تھی۔ بیسٹ، سوہم نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا نام لیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس کے دل کے بیچوں بیچ اپنی چھری چلا رہا تھا۔ ایک دلخراش چیخ عائشہ کی جانب سے بلند ہوئی تھی۔ وہ اپنی نظروں کے سامنے یہ قتل عام دیکھ کر تو بوکھلا کر رہ گئی، لیکن سامنے کھڑا شخص شاید اب بھی اس پر رحم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اسے اگلے ہی لمحے دبوچ کر کھڑا تھا، جبکہ ایک کے بعد دوسرا وار وہ اس کے سینے پر برساتا چلا جا رہا تھا،
اور ہر وار پہ عائشہ کے لبوں سے چیخ بلند ہوتی، جبکہ وہ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سرخ و وحشت زدہ آنکھیں نفرت سے بھرپور اس پر جمی ہوئی تھی۔ عائشہ کا دل بری طرح سے لرز رہا ہے جب اس نے انہیں وحشت زدہ اس کا اشارہ ملتے ہی آنکھوں سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی وہ دروازے کی جانب بھاگ گئی۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ وہ اپنی پوری رفتار کے ساتھ مین گیٹ کی طرف بھاگ رہی تھی جب اچانک کوئی اس کے ساتھ آ کر ٹکرایا۔ اب پہچاننا مشکل نہیں تھا، یہ وہی خواجہ سرا تھا جو آج دوپہر اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے پیروں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے ایک بار پھر سے باہر کی جانب گئی تھی، جبکہ وہ وہیں کھڑا ٹائر اسے ڈرتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا۔ پاگل لڑکی، وہ اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر بولا، اور پھر بیسٹ اس کا انتظار کرنے لگا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ پوری طرح سے اشفا میں گم اپنی حسین رات کو مزید حسین بنا رہا تھا، جبکہ اشفا شرماتی گھبراتی اس کے سینے میں منہ چھپا رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے نہ جانے انگلی سے کیا لکھ رہی تھی، جبکہ اس کی انگلی سے اپنے سینے اور دل پر کچھ لکھتے ہوئے محسوس کر کے مسکرایا۔ تھوڑا صبر کر لو یار، کچھ دن کام زیادہ ہے، اس کے بعد لے چلوں گا تمہیں تمہارے تایا ابو سے ملوانے کے لیے۔ وہ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے مسکرا کر بولا تو عرشی نے فوراً اٹھا کر اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کے دیکھنے میں ہی اتنی خوشی تھی کہ آریان کا دل ایک بار پھر سے بے ایمان ہونے لگا۔ آج کل تو اسے بس بہانہ چاہیے تھا اشفا کو اپنے قریب اپنی باہوں میں بھرنے کا، جبکہ دوسری طرف اشفا سے ہر لمحے بے باک اور بے خود ہوتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کی محبت نے اسے بہت حسین بنا دیا تھا۔ اس کے موڈ کو سمجھنا بھی اشفا کے لیے کوئی آسان تھا۔ وہ صرف محبت مانگتا اور محبت کرنے پر یقین رکھتا تھا، اور سب سے خاص بات وہ اس کے ایک ایک اشارے کو سمجھتا تھا۔ بلکہ کل تو اس نے یہ بھی کہا تھا، اتنی باتیں کرتی ہو تم، تھکتی نہیں ہو کیا اتنا شور مچا کر؟ اس کی اس بات پر وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اس کے ساتھ تو اشفا کچھ ہی دن میں ایسا محسوس ہونے لگا تھا اشفا کو جیسے وہ کسی بھی قوت سے محروم نہیں ہے۔ اسے خود محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ بہت بولتی ہے اور آریان اس کی ایک ایک بات کو سمجھتا ہے۔ وہ اس کے لیے ڈھیر ساری چوڑیاں لایا تھا، لیکن کہاں سے یہ ہاتھ سے سمجھ نہیں آیا۔ ترکی کے اس علاقے میں کہیں پر بھی چوڑیاں نہیں ملتی تھی، کانچ کی ڈھیروں چوڑیاں جو وہ ہر کپڑوں کے ساتھ میچنگ پہنتی تھی، اور وہ ہمیشہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی چوڑیوں کو چھنچاخٹ سے لطف اندوز ہوتا۔ وہ خود بھی سمجھ چکی تھی کہ آریان کو چوڑیاں پسند ہیں، اس لیے وہ اپنے بناؤ سنگھار میں اس چیز کا خاص خیال رکھتی تھی۔ کچھ ہی دن میں خود سر سے پیر تک آریان کی محبت میں رنگ چکی تھی۔ اب تو وہ خود ہی جانتی تھی کہ آریان کے بغیر وہ نہیں رہ سکتی۔ اس وقت بھی وہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنی چوڑیوں سے شور مچانے میں مصروف تھی جب آریان کا فون بجا۔ سر سوہم کا کام تمام ہو گیا؟ عمران کے لہجے میں عجیب سی خوشی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، جناب کو سیکیورٹی نہیں چاہیے تھی، لیکن جن 2 لوگوں کو تم نے کام پر لگایا تھا ان کا کیا ہوا؟ وہ اس کے انکار کے بعد کی بات کر رہا تھا جب عمران نے خفیہ طور پر 2 آفیسرز اس کے پیچھے لگائے تھے۔ سر وہ دونوں سوہم کے گھر سے بے ہوش ملے ہیں، عمران نے بتایا۔ آتا ہوں میں، تم کیس کی تفتیش شروع کرو۔ وہ عمران سے بول کر فون رکھ چکا تھا، جبکہ اشفا نے گھور کر اسے دیکھا، مطلب وہ دوبارہ جا رہا تھا، جبکہ اس کے گھورنے پر آریان کو بھی سخت اس پر پیار آیا تھا، جس کا اظہار اس نے اس کے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کیا تھا۔ عائشہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک سنسان سڑک پر آ پہنچی تھی۔ اس وقت سڑک پر کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ بار بار اپنے پیچھے دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ شخص اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک گلی کے نکڑ پر پہنچی، وہاں چھپنے کی تھوڑی سی جگہ تھی۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اپنے سامنے اس طرح کا قتل دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس کا دل چاہا کہ پولیس اسٹیشن جائے اور وہاں جا کر بتا دے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے قاتل کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا۔ اگر وہ اس کے سامنے آتا تو وہ اسے پہچان نہیں سکتی تھی۔ وہ صرف اس کی آنکھوں سے واقف تھی۔ ہاں، وہ صرف دہشت زدہ آنکھیں، کتنی خوفناک آنکھیں تھیں۔ وہ ان کو سوچتے ہی اس کا دل ایک بار پھر سے کانپنے لگا۔ ابھی وہ وہیں بیٹھی نہ جانے کیا کہ سوچ رہی تھی کہ اچانک کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کی چیخ نکل گئی، لیکن سامنے والے نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اور مجھے دیکھ کر چیخ کیوں مار رہی ہو؟ تابہاری اس کے لبوں پر اتنا اپنا ہاتھ جمائے پوچھ رہا تھا۔ ہون تا اس نے قتل کیا میری آنکھوں کے سامنے، اس نے میرے سامنے ایک آدمی کو مار دیا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی اگلے لمحے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ تا کے لیے یہ سچویشن بہت عجیب تھی، لیکن اس کے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر اور بری طرح سے کانپنے پر
وہ اسے خود سے دور نہیں کر پایا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تھا اس نے میرے سامنے سوہم کو مار دیا، میری آنکھوں کے سامنے اس نے سوہم کا قتل کر دیا۔ اب وہ مجھے بھی مار دے گا، وہ میرے پیچھے آ رہا ہوگا۔ وہ بری طرح سے کانپتے ہوئے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ ریلیکس عائشہ، ریلیکس، سب صحیح ہوگا، اور یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر اس نے تمہیں مارنا بھی ہوتا تو تم اس وقت یہاں تک نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ تو کہیں سے بھی اپنا شکار ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تم نے کس سے دیکھا قتل کرتے ہوئے، اور کس کو مارا ہے اس نے، اور کہاں دیکھا؟ تاؤ اسے ڈرتے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ بیسٹ تا، میں نے بیسٹ کو دیکھا ہے، اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس نے سوہم کو مار ڈالا تھا، میری آنکھوں کے سامنے مار ڈالا، اب وہ مجھے بھی مار ڈالے گا۔ پلیز مجھے بچا لو تا، وہ بری طرح سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عائشہ کچھ نہیں ہوگا، تم چلو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن، ہم پولیس کو بتا کر ابھی سب کچھ کلیئر کر لیتے ہیں۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، ہم پہلے پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، پھر بعد میں تمہیں ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں۔ وہ اس کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا، شاید ڈر کی وجہ سے اسے بخار چڑھ چکا تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، وہ میرے پیچھے آ رہا ہوگا اور مجھے مار ڈالے گا، پلیز تا مجھے بچا لو پلیز، وہ آ رہا ہوگا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ کہتی اسے چپکی ہوئی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں اس کا سسکتا وجود ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ تا کو لگا تھا کہ وہ رونا ختم کر چکی ہے، لیکن اسے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس نے پریشانی سے اس کے گال پر تھپتھپائے تھے، لیکن وہ بے ہوش تھی کہ اس نے مجبور ہو کر اس کا بے جان وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ وہ اسے اس طرح بھی سڑک پر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عائشہ کسی خواب کے زیر اثر ہے یا اس نے سچ میں ایسا کچھ دیکھا ہے، لیکن جو بھی تھا وہ اسے اس طرح سے چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، بیس نے اپنا کام کر دیا۔ سوہم کی لاش کو پہچاننا بھی ایک بہت مشکل کام تھا۔ آریان کو اس کی موت کا ذرا برابر افسوس نہیں تھا، کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ سوہم بھی نہ جانے کتنے ہی معصوم لڑکیوں کی زندگی کو تباہ کر چکا تھا، اور نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں اس کی ہوش کی بھینٹ چڑھنے والی تھی، اور اس معاملے قانون کے ہاتھ بری طرح سے بندھے ہوئے تھے۔ سب کچھ جانے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بیسٹ جیسے ہی لوگوں کی ضرورت انہیں قانون میں بھی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بیسٹ جس طرح سے کھلے عام کام کر سکتا ہے قانون نہیں کر سکتا۔ قانون کو بہت سارے اصولوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، لیکن بیسٹ جیسے انسان کے لیے کوئی بھی اصول اس کے اپنے اصولوں سے برا نہیں ہے۔ سوہم کی لاش کی جانب پڑتال سی ہو رہی تھی، سب کچھ صاف تھا۔ قتل بیسٹ نے کیا تھا، کیونکہ بیسٹ اپنا کلر سائن چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بیسٹ اپنا کلر سائن چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ قتل راحیل خان کے گھر پر ہوا تھا، اور لسٹ میں راحیل خان کا نام بھی شامل تھا۔ اس قتل کے بعد 5 نام اور تھے۔ اس کے بعد راحیل خان کی باری تھی، جس کے لیے وہ اسے وارن کر چکا تھا، لیکن راحیل خان نے یہی ظاہر کیا کہ وہ تو سوہم کو ٹھیک سے جانتا تک نہیں تھا، نہ جانے اس کے گھر یہاں کہاں سے آ گیا۔ لیکن آریان کا اس کے ڈرامے دیکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس اتنا ہی کہہ دیا کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو سیکیورٹی کے رولز کو فالو کرے، جبکہ مسز راحیل تو پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی عائشہ کو ڈھونڈ رہی تھی، جو گھر پر اکیلی تھی، لیکن راحیل نے یہ بات پولیس کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ اس کیس میں پولیس کی کسی بھی طرح کی انٹرفیئر نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی کہیں اپنا نام۔ لیکن مسز راحیل کافی پریشان لگ رہی تھی۔ سر اب کیا کرنا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کیا کرنا ہے؟ کیا نہیں، اس کو چھوڑو۔ یہ بتاؤ، ان لڑکیوں کو ہوش آیا جن کو تم سیکیورٹی کے طور پر رکھا تھا؟ آریان نے پوچھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں سر، کافی ہے، سخت ڈوز دیا گیا ہے دونوں کو، لیکن بالکل بھی خطرناک نہیں ہے۔ عمران نے پوری بات بتائی۔ آریان کو نہ جانے کیوں لگا جیسے عمران اپنی پوری سپورٹ بیسٹ کو دیتا ہے، اس کے خلاف نہ کوئی بات کرتا ہے نہ سنتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں گھر چلتا ہوں، تو تمہاری بھابھی انتظار کر رہی ہوگی، آریان نے بتایا تھا۔ عمران مسکرا دیا۔ سر آپ بہت لکی ہیں، آپ کو اتنی پیاری وائف ملی ہے، عمران نے خوشی سے کہا۔ ہاں میں تو ہوں ہی، لیکن تم بھی بہت جلد لکی ہونے والے ہو، آریان نے اس کا دھیان اس کی شادی کی طرف دلانے لگا، تو وہ صرف مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ آریان بھی اپنی گھر کی طرف آنے کی تیاری کرنے لگا۔ جانا ٹی وی چینل پر سرچ کر رہی تھی۔ آج سنڈے تھا، اسے لگتا تھا کہ جان اسے فون کرے گا یا اس کے لیے کچھ اسپیشل کرے گا، لیکن جان کو جیسے ہوش ہی نہیں تھا۔ صبح سے نہ تو اس کا فون آیا اور نہ ہی شاید فون آنا تھا۔ وہ بار بار فون کو دیکھتے، لیکن بار بار نا امیدی سے دوبارہ ٹی وی چینل سرچ کرنے لگتی۔ ابھی یہی سب کچھ چل رہا تھا جب اچانک ایک چینل پر نظر پڑتے ہی اس نے ہاتھ روک دیے۔ اس نے ٹی وی پر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے بھائی کی تصویر تھی۔ ناصر خان پر قاتلانہ حملہ۔ ناصر خان اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں۔ حملہ کس نے کیا؟ کون ہے جوان کی جان کا دشمن ہے، جو ان کی جان کا دشمن ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے۔ نیوز کاسٹر باربر چند لائنیں دہرائی جا رہی تھی، جبکہ جانا ساکت سے ٹی وی پر اپنے بھائی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔
اس نے بے چینی سے فون اٹھا کر بابا کے نمبر پر کال کی۔ بار بار فون کرنے کے بعد بھی بابا فون نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن اس نے بھی ہمت نہ ہاری۔ آخر کار بابا نے تنگ آ کر فون اٹھا لیا۔ کیا مسئلہ ہے جانا؟ تمہیں ایک بار میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ غصے سے بولے تھے۔ بابا ناصر بھائی اس سے زیادہ کچھ بول ہی نہیں پائی، بلکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا بھائی اس سے دور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے بہت چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے ناصر، اور خبردار جو تم نے کسی سے کہا کہ ناصر تمہارا بھائی ہے، وہ غصے سے بولے تھے۔ بابا میں بھائی سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز ایک بار مجھے ان سے بات کروا دیں، اس نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا۔ خاموش ہو جانا، تمہیں سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا؟ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ناصر تمہارا بھائی ہے، کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو، سمجھ آئی؟ پہلے ہی جان عذاب بنی ہوئی ہے اور دوسرا عذاب تم بنا رہی ہو۔ تمہاری وجہ سے سکون کا سانس نہیں لے پاتا ہوں۔ کاش بیٹی کے بجائے ایک اور بیٹا ہو جاتا میرا، کم از کم یہ عذاب تو نہیں سہنا پڑتا مجھے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، جب تک میں فون نہ کروں تب تک مجھے فون مت کرنا۔ بابا نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ وہ فون بیڈ پر پھینک کر بری طرح رونے لگی۔ وہ اپنے باپ کے لیے ایک مصیبت تھی، اس کی جان کا عذاب تھی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ اسے ایک اور بیٹا ہو جاتا۔ بیٹی پیدا کر کے اس کا باپ پچھتا رہا تھا۔ وہ اس کے لفظوں کو دہرا رہی تھی۔ اتنی بری تھی وہ کہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا۔ کیوں تھی وہ اسے اپنے پیدا ہونے پر افسوس؟ جب اچانک اس کا فون بجا، فون پر جان کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ جلدی سے باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسمائلی ایموجی کے ساتھ ایک میسج تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے باہر کی جانب گئی، جہاں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے جانے کا بے چینی سے انتظار جان اس کا کر رہا تھا۔ ارے پاگل، ایسے ہی آگے تیار تو ہو کے آتی، وہ اس سے نائٹ ڈریس ملبوس دیکھ کر بولا، جبکہ وہ بنا کچھ سمجھے روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ جانا کیا ہوا میری جان، تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے روتے ہوئے وجود کو اپنے ساتھ لگائے بے چینی سے بولا، جان وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زندگی کا عذاب ہوں، مجھے پیدا کر کے وہ پچھتا رہے ہیں، مجھ سے بہتر تھا کہ انہیں ایک اور بیٹا ہو جاتا۔ بری طرح سے سکتے ہوئے وہ اسے بتا رہی تھی۔ جب جان نے اسے ایک بار پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں جانا، تم بہت پیاری ہو، جیسی ہو ویسی ہی اچھی ہو۔ اس کے احساس کمتری کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہیں ہوں میں اچھی، کاش میں پیدا ہوتے مر جاتی تو آج اپنے باپ کی جان کا عذاب تو نہیں بنتی، وہ اسے سکتے ہوئے بول رہی تھی۔ نہیں جانا، ایسا مت سوچو، نہیں ہو تم کسی کی جان کا عذاب، تم تو جان ہو میری۔ تم ایسے لوگوں کے لیے اپنے آنسو کیوں ضائع کر رہی ہو جو تمہاری قدر نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں کے لیے آنسو بہا رہی ہو جن کو تمہارے وجود سے نفرت ہے، ان کو تمہاری پیدائش سے افسوس ہے۔ مجھے دیکھو تم، میری آنکھوں میں دیکھو، کتنی محبت ہے مجھے تمہارے لیے۔ جانا سب کچھ چھوڑو، بس میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم خود پہ ناز کرو گی۔ بس میری ہو جاؤ، پھر دیکھنا پوری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر لگا دوں گا۔ ہم شادی کر لیتے ہیں جانا، اپنی الگ دنیا بناتے ہیں جس میں کوئی نہیں ہوگا، صرف ہماری خوشیاں ہوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، نہیں جان، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی جان، میں اپنی فیملی کو بتائے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ اسے کبھی بھی اس طرح کبھی میری شادی کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے۔ تم میرے بابا کو نہیں جانتے، تم نہیں جانتے میرے بھائی کو، بھائی کون ہیں۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے جانا سے اپنے بازو سے دھکا دے کر دور کر چکا تھا۔ مطلب تم کبھی میرا ہونا ہی نہیں چاہتی، تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں ہے۔ جانا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو میری ایک بار کہنے پر میرے پاس چلی آتی۔ یہ کیسا رشتہ ہے جانا، یہ سب سے چھپ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ محبت میں ہمت ہونی چاہیے، ساری دنیا سے لڑنے کی ہمت تو تم بزدل نکلی جانا۔ تم میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اپنے والدین کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر سکو۔ مجھے ایسی محبت نہیں چاہیے جانا، مجھے یہ رشتہ چھپا کر نہیں بنانا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو صاف جواب دو۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو کھل کر اظہار کرو، ڈر ڈر کر محبت کرنا بند کرو جانا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، اس لیے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگی تب ہی ہم ملیں گے۔ اب سے ملاقات ہماری تب ہوگی جب تم مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہوگی، ورنہ اس رشتے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ میں کبھی ایسا رشتہ جوڑ کر نہیں رکھنا چاہتا جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ میں جا رہا ہوں جانا، اب واپس تب ہی آؤں گا جب تم ہاں کرو گی۔ جان پلیز نہیں، اس طرح سے مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، لیکن میں تمہارا وقتی سہارا نہیں بن سکتا۔ اگلے ہی لمحے اس نے پھر سے خود سے اسے دور کر دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے چلا گیا، جبکہ جانا وہیں سڑک پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس سے کھونا نہیں چاہتی تھی، یہ تو واحد رشتہ تھا جو اس سے محبت کرتا تھا۔